अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। स्टोरी सफ़ेयर बाय काशिफ में खुश आमदेद। तारीख के झरोखों से उजागर होती सच्ची दनाई और ईमान अफरोज़ किस्सों के सफ़र में आज हम आपको लेके चलेंगे सदियों पुराने एक ऐसे दौर में जहां इंसान की तकदीर का फैसला उसके महल या मालो दौलत से नहीं बल्कि उसके हाथ से निकली हुई एक पाई से होता था। आज की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो आपके दिल की दुनिया बदल देगा। ये दास्तान है सदके और खैरात की ताकत की, एक ऐसी ताकत जो आसमान से उतरती बुलाओं को मोड़ देती है, जो मिटती हुई जिंदगी को नई सांसें बख्शती है और जो इंसान को खुदा के सबसे करीब कर देती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप एक ऐसे सहर अंगेज सफ़र पर रवाना होने वाले हैं जो आपकी रूह को गरमा देगा। तो चलिए चलते हैं इस कदीम बस्ती की तरफ। सदियों पुरानी बात है, खिलाफते अब्बासिया के सुनहरी दौर में बगदाद के एक पुररौनक कोने में अहमद नामी एक बड़े ताजिर की हवेली थी। अहमद जितना अमीर था उसका दिल उतना ही नरम था। वो हर सुबह अपने दिन का आगाज अल्लाह की राह में सदका देकर करता था। उसका मानना था कि जो माल वो राह खुदा में देता है वही असल में उसका अपना है। इसी शहर के मज़ाफ़ात में यूसुफ नामी एक गरीब लकड़हारा रहता था। यूसुफ दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर चंद खजूरें और रोटी घर लाता। उसकी एक छोटी बेटी थी ज़ैनब, जो शदीद बीमार थी और यूसुफ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी बड़े हकीम से उसका इलाज करवा सके। अहमद का एक असूल था, वो किसी साइल को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाता था। एक रात अहमद ने ख्वाब देखा कि एक तेज आंधी आई है और उसके पूरे महल को उड़ा कर ले गई है, लेकिन एक छोटा सा चिराग इस आंधी में भी जल रहा है। वो खौफजदा होकर बेदार हुआ और उसने तय किया कि वो आज मामूल से ज्यादा खैरात देगा। दूसरी तरफ यूसुफ सुबह सवेरे रोते हुए घर से निकला। उसकी बेटी तेज बुखार में तड़प रही थी। उसने खुदा से दुआ की, ऐ मालिक, आज मेरी लकड़ियां अच्छे दामों बिकवा दे ताकि मैं अपनी बेटी के लिए दवा खरीद सकूं। यूसुफ कुल्हाड़ी उठाकर घने जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में लकड़ियां काटते हुए यूसुफ को एक दरख्त के तने के पास एक जख्मी परिंदा मिला जिसका पर टूट चुका था और वो प्यास से तड़प रहा था। यूसुफ के पास अपने पीने के लिए सिर्फ थोड़ा सा पानी बचा था। उसने अपनी बेटी को याद किया और सोचा कि जिंदगी चाहे परिंदे की हो या इंसान की, तकलीफ सबके लिए बराबर है। यूसुफ ने इस परिंदे को पानी पिलाया और अपनी कमीज का एक टुकड़ा फाड़कर उसके पर पट्टी बांध दी। परिंदे ने सुकून पाया और चहचहाने लगा। यूसुफ को महसूस हुआ जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। उसने बेजुबान पर रहम किया था और उसे नहीं मालूम था कि अर्श वाला उस पर रहम करने वाला है। शाम को यूसुफ लकड़ियों का गट्ठा लेकर बाजार पहुंचा, लेकिन उस दिन बाजार जल्दी बंद हो रहा था और कोई लकड़ियां खरीदने को तैयार ना था। यूसुफ मायूस होकर एक दुकान के चबूतरे पर बैठकर रोने लगा। उसी वक्त वहां से ताजिर अहमद का गुजर हुआ। अहमद ने जब एक बूढ़े बाप को यूं रोते देखा तो उसका दिल भर आया। अहमद ने यूसुफ के पास जाकर उसके रोने की वजह पूछी। यूसुफ ने रोते हुए अपनी बीमार बेटी का हाल सुनाया। अहमद ने बगैर कुछ सोचे
اپنے پاس موجود سونے کے سکوں کی پوری تھیلی یوسف کے ہاتھ پر رکھ دی اور کہا، یہ لکڑیاں میری ہوئیں، تم فوراً جاؤ اور شہر کے سب سے بڑے حکیم کو اپنے گھر لے جاؤ۔ یوسف بھاگتا ہوا شہر کے نامور حکیم کے پاس پہنچا اور سونے کے سکے دکھائے۔ حکیم فوراً اس کے ساتھ چلنے پر تیار ہو گیا۔ جب وہ یوسف کے کچے مکان میں پہنچا تو زینب بے ہوش تھی۔ حکیم نے اسے نایاب جڑی بوٹیوں کا عرق پلایا اور اس کی تیمارداری شروع کی۔ دوسری طرف اسی رات احمد کے گوداموں میں، جہاں اس کا لاکھوں کا سامان اور اناج ذخیرہ تھا، اچانک کسی نامعلوم وجہ سے خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا گودام شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ احمد کو جب خبر ملی تو وہ ننگے پاؤں وہاں بھاگا۔ جب احمد وہاں پہنچا تو منظر حیران کن تھا۔ آگ نے احمد کے گودام کے ارد گرد کی تمام دکانوں کو راکھ کر دیا تھا، لیکن جیسے ہی آگ احمد کے مرکزی گودام کی دیواروں تک پہنچی تو وہ خود بخود بجھ گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی غیبی دیوار نے اس کے مال کی حفاظت کی ہو۔ لوگ حیران تھے۔ احمد وہیں سجدے میں گر گیا۔ اسے یاد آیا کہ شام کو ہی اس نے یوسف کی مدد کی تھی اور اپنی سب سے بڑی رقم صدقہ کی تھی۔ اس نے پکار کر کہا، بے شک میرے رب نے سچ کہا تھا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اگلی صبح یوسف کے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ زینب کا بخار پوری طرح اتر چکا تھا اور وہ اپنے بستر پر بیٹھ کر مسکرا رہی تھی۔ حکیم نے یوسف سے کہا، میاں یہ میری دوا کا اثر نہیں بلکہ کسی کی سچی دعا کا نتیجہ ہے، ورنہ یہ لڑکی رات کا پہر نہ نکال پاتی۔ یوسف کا دل شکر گزاری سے لبریز تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس سخی تاجر کا شکریہ ادا کرے گا جس نے اس کی زندگی بچائی تھی۔ وہ بازار پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں احمد کے گودام کے باہر لوگوں کا ہجوم ہے اور احمد غریبوں میں مزید اناج تقسیم کر رہا ہے۔ یوسف احمد کے پاس گیا اور اس کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا، عالیجا، آپ کے صدقے نے میری بیٹی کو نئی زندگی دی ہے۔ احمد نے مسکرا کر یوسف کو گلے سے لگایا اور کہا، بھائی تم نے میری بیٹی کو نہیں بلکہ تمہارے اس صدقے نے رات میری پوری کائنات کو راکھ ہونے سے بچایا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور چند سالوں بعد اس پورے خطے پر ایک سخت آزمائش آئی۔ بارشیں رک گئیں اور دریا سوکھ گئے۔ شہر میں شدید قحط پڑ گیا۔ غریب لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے اور امیروں نے اپنے اناج کے ذخائر چھپا لیے تاکہ مہنگے داموں بیچ سکیں۔ لیکن تاجر احمد نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اپنے تمام گوداموں کے دروازے شہر کے غریبوں کے لیے کھول دیے۔ اس نے اعلان کیا کہ جب تک احمد کے پاس ایک بھی دانہ ہے، بغداد کا کوئی بچہ بھوکا نہیں سوئے گا۔ روزانہ ہزاروں لوگ اس کے لنگر سے کھانا کھاتے۔ شہر کے دوسرے خود غرض اور حاسد تاجر احمد کی اس مقبولیت سے جلنے لگے۔ انہوں نے شاہی دربار میں جا کر بادشاہ کے کان بھرے کہ احمد غریبوں کو اکٹھا کر کے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی تیاری کر رہا ہے اور وہ اپنے مال کے بل بوتے پر حکومت چھیننا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے حسد اور خوف میں آ کر احمد کو دربار میں طلب کر لیا۔ احمد پر الزام لگایا گیا کہ وہ غریبوں کو راغب کر کے اپنی الگ سلطنت بنا رہا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، احمد تمہارا تمام مال ضبط کیا جاتا ہے اور تمہیں اس شہر سے جلا وطن کیا جاتا ہے۔ احمد نے سر جھکا کر شاہی حکم قبول کر لیا۔ جب وہ صرف ایک جوڑی کپڑوں میں شہر سے نکل رہا تھا تو ہزاروں غریب لوگ روتے ہوئے اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ یوسف لکڑہارا بھی ان میں شامل تھا۔ یوسف نے کہا، احمد بھائی، آپ نے ہمارے برے وقت میں ساتھ دیا تھا، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔
احمد شہر سے دور اسی گھنے جنگل کے ایک حصے میں آ گیا جہاں یوسف لکڑیاں کاٹتا تھا۔ یوسف اور دوسرے غریبوں نے مل کر احمد کے لیے ایک چھوٹا سا مکان بنایا۔ احمد جو کبھی محلوں میں رہتا تھا اب ایک جھونپڑی میں تھا، لیکن اس کے چہرے پر اب بھی وہی اطمینان تھا۔ احمد کے جانے کے چند ہی دن بعد اس ظالم بادشاہ پر ایک ایسی پراسرار بیماری نے حملہ کیا کہ اس کا پورا جسم مفلوج ہو گیا۔ شاہی طبیبوں نے ہر ممکن علاج کیا لیکن بیماری بڑھتی گئی۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ اس سے کہہ رہے ہیں، تو نے زمین پر خدا کے ولی کا رزق روکا، اب تیرا رزق اور صحت روک دی گئی ہے۔ بادشاہ خوف سے کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ احمد کو ڈھونڈ کر لایا جائے اور اس سے معافی مانگی جائے۔ وزیر فوراً جنگل پہنچے جہاں احمد اپنے رب کی عبادت میں مصروف تھا۔ یوسف ان وزیروں کو احمد کے پاس لایا۔ احمد دربار پہنچا۔ اس نے بادشاہ کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، اس نے جو میرے ساتھ کیا میں نے معاف کیا، تو اسے شفا عطا فرما۔ دعا ختم ہوتے ہی بادشاہ کے جسم میں حرکت آئی اور وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ صدقہ اور خیرات کرنے والے کی زبان میں اللہ نے وہ اثر رکھا تھا۔ بادشاہ نے احمد کا تمام مال دگنا کر کے واپس کیا اور اسے اپنا خاص مشیر مقرر کیا۔ احمد نے وہ تمام مال دوبارہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنا شروع کر دیا۔ بغداد کی وہ بستی ایک بار پھر خوشحال ہو گئی اور یہ ثابت ہو گیا کہ صدقے کی طاقت دنیا کی ہر طاقت سے بڑی ہے۔ معزز ناظرین، احمد اور یوسف کی یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم زمین والوں پر رحم کرتے ہیں تو آسمان والا ہم پر رحم کرتا ہے۔ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام نہیں، کسی مسافر کو راستہ دکھانا، کسی بے زبان پرندے کو پانی پلانا اور کسی مجبور کی داد رسی کرنا بھی صدقہ ہے۔ یاد رکھیے، جو آپ دنیا میں چھوڑ جائیں گے وہ دوسروں کا ہو جائے گا، لیکن جو آپ اللہ کی راہ میں دے کر جائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو جائے گا اور آپ کی بلاؤں کے آگے ڈھال بن جائے گا۔ امید ہے اسٹوریز افیئر بائی کاشف کی یہ تفصیلی کہانی آپ کے دلوں میں اتری ہوگی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنے میزبان کاشف کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔